अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माइंड पावर विद डॉक्टर महमूद रहमान और मैं हूं सुहेल ताज। आज प्रोग्राम के सेकंड एपिसोड हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी कि आपने अपने बॉस को कैसे खुश करना है। ऑफ़िस पॉलिटिक्स बहुत होती है, ऑफ़िस में मसाइल बहुत होते हैं, शिफ्ट्स के इश्यूज़ काफ़ी होते हैं और बॉस के साथ अगर ताल्लुकात ख़राब हों तो आप घर पे जाएंगे तो आपका मूड कभी ठीक नहीं रहेगा, आपकी बाकी ज़िंदगी पे उस चीज़ के असरात जाएंगे। तो ऑफ़िस लाइफ को कैसे इम्प्रूव करें, बॉस के साथ ताल्लुकात को कैसे बेहतर करें, कैसे अच्छा करें। और हमने तो अक्सर ये सुना है कि अगर आपने बॉस को खुश करना है तो उसका शॉर्ट सा तरीका है यस बॉस कहें। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद रहमान साहब और मैडम सदफ़, साइकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब तो तारुफ के मोहताज नहीं, आप सुनते रहते हैं, माइंड साइंटिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं और एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि यस बॉस के अलावा भी कोई फार्मूला है बॉस के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने का? जी बिल्कुल है। सबसे पहले तो जहन में ये रखना चाहिए कि इंग्लिश का बॉस और उर्दू की सास दोनों हम वज़न भी हैं और दोनों में बहुत सी चीज़ें आपस में मिलती हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ बल्कि जैसे पहले से बता दिया जाता है कि आने वाली दुल्हन को कि आपकी एक सास होगी, और पहले से जहन में लोगों ने फीड किया होता है, पॉइजनिंग की होती है। तो इसी तरह से हमारा जो एम्प्लॉई या मुलाजिम होता है उसके जहन में पहले से अक्सर लोगों के जहन में गलतफहमी होती है कि बास पता नहीं कोई खौफनाक चीज़ है। और माजी में था भी ऐसा कि एक हुक्मरान है और कुर्सी पे बैठा हुआ है, हुक्म चला रहा है और बाकी सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आजकल ये बहुत इसमें तब्दीली आ गई है। तो दो किस्म की मैनेजमेंट है, एक को कहते हैं ऑटोक्रेटिक जैसे आमराना, और वो स्टाइल ज़्यादातर अमेरिकन स्टाइल है, वेस्टर्न स्टाइल है। हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ बरतानिया की जो हुकूमत रही है तो उस शाही दौर से हम लोगों की ट्रेनिंग भी ऐसी की गई है। लेकिन उसके मुकाबले में जो ईस्ट में, फार ईस्ट में, जापान वगैरह में जो चल रहा है वो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल है। और उसमें ये है कि टीम वर्क होता है और सब लोगों के मशवरे से काम होता है, और यहाँ तक कि वो सारा काम मिल के करते हैं। और इवन चाहे बैंक हैं या दफातर हैं, सुबह आके मैनेजर साहब उनके साथ मिल के, स्टाफ के साथ मिल के और एक बड़ा सारा ब्रश ले के सफाई कर रहे होते हैं और इकट्ठे सारे काम करते हैं, और वो डेमोक्रेटिक है। तो दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ और खामियाँ हैं। अलबत्ता ये है इसमें एक और फ़र्क जहन में रखने के काबिल है कि पहले जिसे बॉस कहते थे आजकल उसको लीडर कहते हैं। ठीक है। तो उसका मुआवजा किया जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ए लीडर एंड ए बॉस। तो बॉस जो खाली हुक्म चलाता है और वो चाहता है कि बस वो प्रोडक्टिविटी हासिल करे और जो कारकर्दगी शो करे और मुलाजमीन से काम ले। लेकिन जो लीडर होता है वो असल में उनको डेवलप करता है, अपने मुलाजमीन को, उनका ख्याल रखता है, उनको क्रेडिट देता है, सारा क्रेडिट खुद लेके नहीं जाता। तो इस तरह से इसमें बड़ा फ़र्क आ गया है आजकल। आजकल लोग ये पसंद करते हैं कि बॉस कहने की बजाय उसको लीडर कहा जाए और टीम लीड कहा जाए, इस तरह के टर्म्स हम सुनने में आते हैं। सदफ़ साहबा से पूछते हैं, अच्छा ये बताइए सदफ़ साहबा कि मेल और फीमेल बॉस की साइकी कैसे मुख्तलिफ होती है? इसमें सबसे पहले तो ये आ जाता है कि मेल्स के साथ इंटरेक्शन थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। वो जिसे कहते हैं ना, एक तलवार के साथ आप जो है ना वो नहीं रह सकते हो, ठीक है, लोहा लोहे को काटता है। उसी तरीके से अगर मर्दों के ऊपर मेल्स जो हैं वो बॉस को एज अ बॉस जो है वो लीड करेंगे तो ऑब्वियसली उनका आपस में जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। इसी तरीके से अगर औरतें हुक्मरानी करेगी तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक मैसी किस्म की जो है वो चीज़ हो जाएगी। औरत एक दूसरे को घर पे बर्दाश्त नहीं करती तो वो प्रोफेशनलिज्म में किस तरीके से लेके चलेगी। तो जो मेल की साइकी है वो ये है कि वो जो है ना वो चीज़ों को बांट के लेके चलते हैं। ज़्यादातर यही चीज़ जो है ना वो ऑब्ज़र्व की जाती है। और जो फीमेल्स हैं वो चाहती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट जो है वो खुद लेके जाएँ एज अ बॉस। वो जिसे कहते हैं ना कि हम अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं तो बिग बॉस, जिस तरीके से इंडिया में जो है वो एक शो चलता है, तो बिग बॉस की तरह जो है वो अगर मेल होगा तो वो ज़्यादा यही चाहेगा कि वो अपने जो कोलीग्स हैं या उनके सुपरविजन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सबको लेके चलें, सबको जो है ना वो डिफरेंट वे में जो है ना वो लेके चले, सबको सपोर्ट करे। लेकिन अगर फीमेल होगी तो वहीं पे आप देखें कि फीमेल्स और फीमेल्स में बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक मैस क्रिएट हो जाता है। दोनों एक दूसरे पे बर्तरी ले जाने की जो है ना वो कोशिश कर रही होती है। दूसरा फैशन भी आ जाता है, ठीक है। मेल्स के अगर अंदर आप देखें तो उनके अंदर वो चीज़ नहीं होती। उन्होंने एक ही सूट अगर पहना हुआ है तो वो 10 दिन भी उसी सूट को जो है ना वो लेके चलेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप देखें कि फ़ीमेल बॉस होगी तो उसको वो चीज़ होगी कि मैं दूसरों से बढ़ कर जो है ना वो चीज़ों को लेके चलूँ, मैं अच्छी लगूँ प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपने वर्क प्लेस में भी। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो एक जो फीमेल बॉस होगी वो थोड़ा सा जो है ना वो मैस क्रिएट करेगी, थोड़ा चीज़ों को
کو ہائپ کریٹ کر کے لے کے چلیں گی. لیکن اگر وہیں پہ میل باس ہوں گے تو وہ چیزوں کو بہت زیادہ اسموتھ لے کے چلیں گے. تو میل اور فیمیل کی سائیکی میں یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈفرینس آ جاتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب اگر کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے تو آپ کے خیال سے وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کیا امپلائی سمجھ نہیں پاتا کہ اس کی کیا ڈیمانڈس ہیں, لیڈر اس سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے, یا لیڈر سم ٹائمز اپنے تہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنی ٹارگٹس کو پورا کر لے اور وہ امپلائی کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے؟ جی اس میں ہمیں دونوں اینڈ پہ دیکھنا پڑے گا, اور امپلائی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ذہن میں ہو کہ لیڈر کے کیا ٹارگٹس ہیں, آبجیکٹیوز کیا ہیں, یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے کیا ٹارگٹس ہیں اور ہم نے کیا حاصل کرنا ہے. اس کو تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے. اور یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے کہ جس کو پہ واقعی اگر تھوڑی بہت تحقیق کر کے کام کیا جائے تو وہ کانفلکٹ بہت کم رائز ہوتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں سپوز کر لی گئی ہیں. ایک سپوزیشن یہ ہے ملازمین کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں کام سے نہ نکال دیں, ملازمت برقرار ہے یا نہیں. ایک تو یہ ہے کہ باس آپ کو نوکری سے نہیں نکالنا چاہتا اکثر, اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے آپ کی ٹریننگ پہ خرچ کیا ہے اور کافی جو ہے نا آپ نے جو تجربہ حاصل کیا ہے اس پہ انہوں نے محنت کی ہے. کوئی بھی باس نہیں چاہتا کہ اپنے ملازمین کو بغیر وجہ کے نکال دے. دوسری ایک سپوزیشن یہ ہے کہ باس نوز ایوری تھنگ. بعض ملازمین جو ہیں کہ چلو جی ہم باس کو چکر دے دیں گے, ٹھیک ہے, آئے حاضری لگا کے چلے گئے, یا کوئی کام صحیح طرح سے نہیں کیا. تو اس میں یہ بھی سپوزیشن ہے کہ باس نوز ایوری تھنگ, اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ باس کو پتہ نہیں چل رہا. تو یہ چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اب باس سے کہ اب مینٹیلٹی میں فرق ہوتا ہے. بعض ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹائم اورینٹیڈ ہے کہ بندہ 1 منٹ بھی لیٹ نہ ہو, ٹھیک ہے. اب کچھ ہیں وہ ہیں کہ وہ پرفارمنس اورینٹیڈ ہے. اچھا اس میں ایک مثال وہ مشتاق احمد یوسفی نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہر ایک جو مینجمنٹ کی تمام بکس میں اور تمام جو ٹریننگ میں آپ کہتا ہے کہ آپ آن ٹائم ہونا چاہیے. وہ واقعی ٹھیک ہے, اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن پرفارمنس زیادہ اہمیت رکھتی ہے. مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں کہ وہ جب پاکستان بنا تو کسی بینک میں انہوں نے ملازمت حاصل کی, تو اس کے جو سی او تھے وہ برٹش تھے اور وہ تو ٹائم کا بڑا خیال رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صبح 9 بجے کا ٹائم تھا پہنچنے کا, لیکن میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, 9:15 پہنچا, اور میں نے جا کے کہا گڈ مارننگ, تو انہوں نے جواب دیا کہ گڈ آفٹر نون. تو 15 منٹ میں آفٹر نون ہو گئی. تو اس میں اندازہ لگا لیں. تو اچھا اسی طرح آپ دوسری مثال میں دوں گا کہ ایک صاحب تھے جن کی غلطی سے کسی کمپنی کو کوئی $10 لاکھ کا نقصان ہو گیا. تو انہوں سی او نے بلایا ملازم کو, اور وہ بڑا ڈر رہا تھا کہ بس اب میری تو نوکری گئی. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کی ٹریننگ پہ ہمارے $10 لاکھ خرچ ہوئے. تو آئندہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھ کے تجربہ سامنے رکھ کے اور احتیاط کرنی ہے. اچھا بس اتنا کہا کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. ہاں, تو یہ دونوں میں یہ ڈفرینس ہے. تو یہ ہے کہ کانفلکٹ آتے ہیں, یعنی نقصان کو انہوں نے یہ کہا کہ تجربہ ٹھیک ہے. کاؤنٹ کیا. زبردست, کیا بات ہے. یہی تو ایک اچھے لیڈر میں اور باس میں ڈفرینس ہوتا ہے نا, کہ اچھا لیڈر کس طریقے سے اپنے امپلائز کو لے کے چل رہا ہے. یہیں پہ اگر دیکھیں کوئی باس ہوتا وہ تو کھڑے کھڑے اس کو فائر کر دیتا, لیکن ایک اچھا لیڈر ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا, اور انہوں نے اس کی غلطی کو اس کی جو ہے نا مطلب اس کی ویکنیس کو اس کی اسٹرینتھ بنا دیا, کہ جو آپ کی ویکنیس تھی وہی اب آپ کی اسٹرینتھ ہے, کہ ہم نے آپ پہ اتنا اگر جو ہے وہ خرچ کیا تو اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے پے بیک ہمیں کریں, اور آئندہ کے بعد آپ اس چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ اکثر امپلائیز کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے باس سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ خود کام نہیں کرتے, یا جو اسکل ان کے امپلائی میں ہے اس جیسا اسکل ان کے پاس نہیں ہے, مگر ان کے پاس عہدہ اچھا ہے, ان کی سیلری اچھی ہے, اور ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ باسی ہے. تو اس چیز کو کیسے ریزالو کیا جائے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ایشو ہوتا ہے, یا یہ صرف امپلائی کی تھاٹس ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. دیکھیں کچھ سکلز آپ کے اندر بہت زیادہ شارپ ہوں گے لیکن وہ میرے اندر نہیں ہیں, اور کچھ چیزیں میرے اندر بہت زیادہ اچھی ہوں گی لیکن شاید وہ آپ کو بالکل ہی جو ہے نا وہ مائنر سی لگیں. اسی طریقے سے ایک آرگنائزیشن کے اندر اگر ایک اسکل ایک بندے میں ہوگا, یا 100 اسکلس جو ہے نا وہ آرگنائزیشن کو ریکوائر ہے, اور وہ 100 اسکلس ایک ہی پرسن کے پاس ہے, تو باقی سب کو تو ہائر ہی نہیں کرے نا, وہ کیوں اپنا پیسہ باقیوں پہ لگا رہی ہے. تو اسی طریقے سے ہر بندے کا ایک اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے, اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ایبیلیٹیز ہوتی ہیں, اسکلز ہوتے ہیں. تو آبویسلی اگر یہ تو دیکھیں یہ تو امپلائی کے لیے جو ہے نا وہ خوش قسمتی ہونی چاہیے, اپرچونیٹی ہونی چاہیے کہ ایک اسکل اس کے باس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے پاس ہے, تو وہ اپنے اس اسکل کو یوز کرتے ہوئے, یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ تو کافی زیادہ اپرچونیٹیز کو گیل کر سکتا ہے. وہ اپنے باس کے سامنے ڈفرینٹ آئیڈیاز کو کلک کر سکتا ہے, ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے چیزوں کو کر کے چلیں جو چیز باس کے مائنڈ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ شاید اس کے پاس
पास वो स्किल ही नहीं है वो चीज़ करने के लिए, तो वही चीज़ एम्प्लॉय कर सकते हैं। उस चीज़ को नेगेटिव लेके चलने की बजाय या उस चीज़ को जो है ना वो करने की बजाय कि इस चीज़ के थ्रू आप अपने बॉस को टारगेट कर सकते हो या आप उसको साइकोलॉजिकली हिट कर सकते हो, उसको छोटा या कमतर जो है ना वो आप करवा सकते हो, वो एम्प्लॉय के हक़ में जो है ना वो बेहतर नहीं होगा। एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय है, वो तो बॉस के अंडर काम कर रहे हैं ना, तो जो सारी चीज़ें एम्प्लॉय के पास हैं उसको चाहिए कि वो अपने बॉस के सामने जो है ना वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे अपने वर्बल स्किल्स के थ्रू, अपने नॉन वर्बल स्किल्स के थ्रू, ताकि उसकी भी तरक्की हो। अगर सारी की सारी चीज़ें अपने एटीट्यूड्स को, अपने स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को वो यूटिलाइज़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा फ़ायदा देगा, ठीक है। लेट्स सपोज वो अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए कंपनी को 10 लाख का फ़ायदा दे रहा है, तो इन रिटर्न कंपनी भी तो उसको 2 लाख का जो है ना वो प्रमोशन दे रही है, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट लग रहा है, उसको बाकी फैसिलिटीज़ लग रही हैं। और जहाँ तक बात है कॉन्फ्लिक्ट की, तो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये चीज़ उसको मद्देनज़र रखनी चाहिए कि वो कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी उसके अंडर काम नहीं कर रही। कंपनी के पास 10,000 और ऐसे ग्रेजुएट्स होंगे जो MBAs होंगे, ठीक है। वो सिर्फ अकेला MBA वाला बंदा नहीं है, अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें। अगर वो काम नहीं करना चाह रहा, उसको ये लग रहा है कि उसका बॉस जो है वो उससे कमतर है या इन्फीरियर है या उसके पास वो स्किल्स नहीं है, तो फॉर श्योर बॉस के पास वो स्किल्स हैं जो उसके पास नहीं है और वो अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए उसको तो फायर कर सकता है, ठीक है, और उसकी जगह 10 और को ले आएगा, लेकिन एम्प्लॉय बेचारा कहाँ पे जाएगा? तो उसको ये चीज़ जो है ना वो सोचनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि वेस्ट में और ख़ास तौर पे जो हमारा अपर क्लास का एक बड़ी जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे ये सिस्टम आ चुका है एक रिवाज के तौर पर कि आपने बॉस को बॉस नहीं कहना, सर नहीं कहना, आपने उसका नाम लेना है और बॉस को अपने जैसा ट्रीट करना है, यानी कि वो कोई हाई फाई किस्म की चीज़ उसको नहीं समझना। आप भी काम कर रहे हैं और कंपनी के लिए कर रहे हैं, कॉमन काज के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अगर यही सिस्टम हम अपने यहाँ तमाम इंडस्ट्री पे लागू कर दें तो ये लोग तो हाथ ही नहीं आएंगे, यानी कि जिस तरह का एक मेंटल सेटअप होता है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? असल में हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है ना वो अथॉरिटेरियन तरीके से, तो उसमें चेंज लगेगी, लेकिन ये है कि अब दोनों का मिक्स आ रहा है और हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, लेकिन अब देखें ना पहले हमारे यहाँ जो होता था ना, मसला हमारे एक मशरकी रवायात है, एक मुर्शद होता था, ठीक है, एक मुरीद होता था। आजकल वो या कहते हैं इंग्लिश में एक मास्टर होता है, एक डिसाइपल होता है, तो आजकल वो भी चेंज हो गया, कहते हैं कि नहीं दे आर फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कि फिर भी हमें कुछ ना कुछ रख रखाव, कुछ बड़ों का अदब, कुछ सीनियरिटी का ख्याल ये रखना ज़रूरी होता है। और हमारे यहाँ तो बात वो ईगो होती है जो कहते हैं ना, आज बाद में देखें लोग सर्विस छोड़ दी, अच्छा जी मैं आर्मी में था, मैंने छोड़ दी, पुलिस छोड़ दी, मैं किसी को सलूट नहीं कर सकता, मैं किसी को फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है, मैं किसी का आर्डर नहीं मान सकता। तो ये अना होती है, या कोई घर से, कोई फैमिली की तरफ से कोई ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। वरना तो असल में अगर आप कहीं काम करते हैं, आप में आज़ी भी होनी चाहिए, आप में लीडरशिप के तमाम असूल होने चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आप बॉस हैं, लीडर हैं या एम्प्लॉई हैं, तो दोनों के लिए 2-3 चीज़ों की स्किल्स का आना ज़रूरी है, और अगर नहीं आता तो उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। सबसे पहले है टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, दूसरा ह्यूमन स्किल्स और तीसरा है कंसेप्चुअल स्किल्स। टेक्निकल स्किल में ये आता है कि आपने जो काम सीखा हुआ है, ठीक है, आपने जो सीखा है उसको हार्ड स्किल्स भी कहते हैं। ह्यूमन स्किल्स ये हैं कि आपने एक दूसरे का ख्याल रखना, टाइम मैनेजमेंट है, या एक होता है जिसको कहते हैं कि आप असर्टिवनेस, उसकी भी ट्रेनिंग्स की जाती हैं। अच्छा, वो आपको आनी चाहिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गई, इस तरह की चीज़ें, तो वो ह्यूमन स्किल में, और लोगों से कैसे पेश आना है, अखलाक से आना है, अगर आपको गुस्सा आ गया कंट्रोल कैसे करना है, तो ये ह्यूमन स्किल्स भी आपको आनी चाहिए। और तीसरी कंसेप्चुअल स्किल्स हैं, वो ज़रा रूहानी किस्म की, उसको आपको तजर्बा कह सकते हैं, क्योंकि जितने सीनियर होंगे उनको में एक सिक्स सेंस भी आ जाती है और वो कहते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तजर्बे की बिना पे ये स्टेप लेना है या नहीं लेना है। तो ये तीनों किस्म की स्किल्स जो है मैनेजर में भी होनी चाहिए और जो एम्प्लॉई है उसमें भी होनी चाहिए। अच्छा साहब, एक चीज़ आप ये बताइए कि गलती जहाँ पे काम होगा वहाँ पे गलती होगी। जब किसी से गलती हो जाए, चाहे वो बॉस से हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट से हो, तो गलती को कैसे टैकल करना चाहिए? क्या स्मार्टनेस शो करनी चाहिए या गाय की तरह सब मान लेना चाहिए जी हो गया? नहीं, इसमें देखें डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं कि एक तो ये कि अगर आप फिर फौर अपनी गलती को मान लोगे या जो है ना वो आप कहोगे कि अच्छा ठीक है मैं फ़ौरन इसको ठीक कर देता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो चीज़ अगर आपके सामने दोबारा वही सिनेरियो आएगा तो आपका बॉस आप ही को जो है ना वो बुला के कहेगा कि इसको आप ठीक करो।
غلطی آپ سے ہو گئی ٹھیک ہے, اب آپ اس کو ریوائنڈ تو نہیں کر سکتے نا, آپ اس کو دوبارہ سے اس طریقے سے ٹھیک تو نہیں کر سکتے. اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا سائیکولوجیکل وے میں جو ہے نا وہ اپنے باس کو امپریس کرنے کی کوشش کریں. اچھا لیٹ می گیو اٹ اے ٹرائی, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو ٹھیک کر سکوں, لیکن اگر اندر سے آپ کانفیڈنٹ ہے کہ آپ اس کو فوراً سے ٹھیک کر سکتے ہیں. وہی ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے نا کہ اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں تو اس کو اتنے پرفیکٹ وے میں کر رہے ہیں کہ ہر دفعہ وہ آپ ہی کو ملے گا, تو اس کو کریں ہی نہ آپ, تاکہ اگلی دفعہ آپ کو کہنا ہی نہ پڑے. ٹھیک ہے, لیکن آفیشیل سیٹنگز میں یا ورک پلیس میں اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے, امپلائر سے ہوئی ہے یا باس سے ہوئی ہے, تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ سے ہو گئی ہے اور مگر اسمارٹلی کریں اور تھوڑا سا ٹائم مانگیں. ٹھیک ہے, اگر باس ہے تو اپنے آرڈینیٹس کے سامنے کہیں کہ اچھا میں اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا ہوں 15-20 منٹس ود ان, ٹھیک ہے, سچ اے شارٹ ٹائم, مطلب جتنا بھی ٹائم آپ کو الاؤ کرتا ہے. اور امپلائز کو بھی جو ہے نا وہ یہ چاہیے کہ فوراً سے پہلے وہ جسے کہتے ہیں نا شیر بننے کی کوشش نہ کریں, ورنہ ہمیشہ انہیں پہ وہ چیز جو ہے نا وہ آ کے گرے گی, ملبہ اس کے بعد پھر ان پہ ہی گرنے والے. وہ بھی کہیں کہ اچھا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے, میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور تھوڑے سے وے میں, تھوڑے سے سائیکولوجیکل وے میں اس چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ کا جو ہارڈ ورک ہے وہ آپ کا اسمارٹ ورک بن جائے. ڈاکٹر صاحب, جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں اور مستقل کرتے ہیں ان پہ برڈن زیادہ آتا ہے, اچھائی برائی کیوں بن جاتی ہے؟ ہاں, اسے کہتے ہیں کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو ٹائم مینجمنٹ میں ایک اصول ہے اور اسے کہتے ہیں ڈیلیگیشن, کہ اب باس یا جو مینیجر ہے سارے کام تو خود نہیں کر سکتا, وہ چیزیں ڈیلیگیٹ کرتا ہے اپنے سبارڈینیٹس میں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور کام بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات باس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو میں کرتا ہوں خود, اور وہ اس لیے وہ کہتا ہے کہ آئی ایم دا پرفیکٹ. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بعض ایسا ہونا شروع ہوتا ہے کہ بعض ملازمین جو ہے نا امپلائی وہ آنے, سر میرا ہی بھی یہ کام کر دیں. تو بجائے وہ آپ کو تعاون کرنے کے آپ کو ان کے کام کرنے پڑیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جتنے اصول ہیں اس کے مطابق چلا جائے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ یہاں پہ انڈسٹریل سائیکالوجی کا کانسیپٹ کیوں نہیں ہے, اور ہیومن ٹریننگ پہ انویسٹ کرنے کو کا جو رواج ہے وہ اتنا پنپ کیوں نہیں سکا. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جی, بریک سے پر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے لیے کویشچن ہم نے چھوڑا تھا. سر, یہ ہیومن اسکلز کی امپروومنٹ کے لیے انویسٹمنٹ کیوں نہیں کی جاتی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھے اسکول کی فرینچائزز ہیں وہاں پر بھی ماہر نفسیات موجود ہے, اور جب بچہ شرارت کرتا ہے تو اسے شکایت کرنے کے بجائے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہم سیشن کے لیے بھیج دیں گے, تو وہ تھوڑا سا اس کے اندر وہ نفسیاتی پہلو ایک اجاگر ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اسی طرح کئی ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ آفیسز کے اندر انڈسٹریل سائیکالوجسٹ ہوتا ہے. یہاں پر ایسے کانسیپٹس کیوں رائج نہیں ہو سکے؟ جی, اصل میں ابھی ہم راستے میں ہیں, ترقی پذیر ہیں. تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں یہ صورتحال بہتر ہے, اور ہو جائے گا. یہاں بھی ایجوکیشنل سائیکالوجی بھی ہے, انڈسٹریل سائیکالوجی بھی ہے, تو یہ یہاں پڑھ رہے ہیں لوگ, بلکہ کافی ٹرینڈ ہو گیا. جیسے پہلے آئی ٹی کا ٹرینڈ آیا ہوتا, سب لوگ آئی ٹی پڑھ رہے تھے, آج کل سائیکالوجی کا ٹرینڈ ہے, سب لوگ سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں, اور لیڈیز اس فیلڈ میں ماشاءاللہ بہت جا رہی ہیں. تو ہونا چاہیے. انڈسٹریل سائیکالوجی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ایک تو انڈسٹریز کم ہیں, ورنہ انڈسٹریز میں یہ بھی ہے کہ سیفٹی میئرس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اور سائیکالوجیکلی اگر آپ صحیح چلیں گے تو آپ کے ایکسیڈنٹس بھی کم ہوں گے, اور اس میں حادثات کم ہوں گے. اور آج کل ایچ آر کا شعبہ آ گیا ہے, ہیومن ریسورس, تو اس میں واقعی وہ سائیکالوجسٹ رہتے ہیں, اور جو ہیومنس کو اپلائی کرنے میں اور ان کو مطلب آگے چلانے میں ایچ آر کا رول ہے, اور اس میں سائیکالوجی باقاعدہ اپنا رول ادا کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا صدر صاحبہ, کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ انڈسٹریز میں اسپاؤس کا ایک کانسیپٹ ہے, یعنی کہ دو آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کو آپ اتنا آپس میں قریب لے آتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی پرابلم ہے آپ کی تو آپ آپس میں شیئر کریں. ہمارے ہاں جو امپلائی ہے وہ ریپلیسمنٹ کے لیے تیار ہے, اگر ایک بندے کو کوئی پرابلم ہے تو اس کو ریپلیس کر دیں. انسان کی, امپلائی کی, ورکر کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟
اوکے، اس میں سب سے پہلے یہ چیز آ جاتی ہے کہ میں 1-2 دن پہلے ایک چیز پڑھی تھی، اس میں یہ تھا کہ جو آپ کی فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیزگنیشن کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ اس پرسن کے لیے ہوتی ہیں. اور ساتھ ایک یہ آرٹیکل بھی آیا ہوا تھا کہ اگر آپ ایکسل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی بہت اچھی چیز جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے بعد چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کاروبار جو ہے نا وہ چھوڑ کے جائیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر جتنی بھی لیٹ سپوز آپ کا میڈیکل کور ہو رہا ہے، آپ کی کمپنی نے آپ کو گھر دیا ہوا ہے، آپ کا میڈیکل کور ہو رہا ہے، آپ کو گاڑی دی ہوئی ہے، ساری کی ساری فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. جیسے ہی آپ بیمار ہوں گے، آپ کو 1 مہینے کا علاج دیں گے، 2 کا دیں گے، 3 کا دیں گے. اس کے بعد اللہ نہ کرے اگر آپ کو کوئی زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے اور آپ کو کمپنی سے فائر کرنا پڑ رہا ہے، آپ کی ساری فیسلٹیز ختم ہو جائیں گی. جس دن آپ کا کمپنی سے ریزائن ہوگا، اسی ٹائم پہ آپ کے گھر سے، آپ کے بیوی بچوں کو، آپ کی فیملی کو گھر سے بھی جو ہے نا وہ جانے کا نوٹس مل جائے گا. آپ کا میڈیکل ختم، آپ کی باقی ساری فیسلٹیز ختم، آپ کو گاڑی ملی ہوئی تھی وہ ختم، ہر ایک آپ کو جو فیسلٹی ملی ہوئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ایک امپلائی نے اس کمپنی میں 10 سال گئے، 20 سال گئے، اور آخر میں اس کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. صرف اور صرف آپ کو ایک فیئر ویل مل گئی، فیئر ویل پہ جو ہے وہ کمپنی کا 10,000 خرچہ ہو گیا، 20,000 خرچہ ہو گیا. لیکن وہیں پہ جب آپ کی ریپلیسمنٹ ہو جائے گی، ساری کی ساری ریزگنیشن کے ساتھ وہ فیسلٹیز دوبارہ سے ان لوگوں کو مل جائیں گی. تو اس لیے یہ چیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریفر کی جاتی ہے کہ آپ نوکری کی بجائے، ٹھیک ہے، اگر آپ لاکھ روپے کی نوکری بھی کر رہے ہیں نا، تو اس کی بجائے اگر آپ اپنا 10,000 کا کاروبار کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو ترجیح دیں. کیونکہ کاروبار کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کی ہوں گی، وہ آپ کے بیوی بچوں کی ہوں گی، آپ کی پوری فیملی کی ہوں گی. آپ کے جو بچے ہیں بعد میں اس چیز کو جو ہے نا وہ آن کر سکتے، لیکن جو آپ کی جاب ہوگی، آپ کا جو ٹائٹل ہوگا، ڈیزگنیشن ہوگی، اس چیز کو آپ کو کوئی بھی بچہ انہیریٹ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمارے اندر، ہماری پاکستانی سوسائٹی میں تو آپ دیکھیں کہ ایک دن امپلائی ہوتا ہے، اگلے دن نہیں ہوتا، اور اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے 10,000 لوگ اور ملے ہوتے ہیں. امپلائز کی جو ہے وہ ورتھ اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، جو لیڈرز ہیں، سی ای اوز ہیں، باس ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک جائے گا 10 آگے نئے آ جائیں گے. ایک کے جانے سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا. اگر ہم ایک بندے کو 20,000 دے رہے ہیں تو ہم 2 کو 10 پیج پہ بھی رکھ لیں گے. اور ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے، اور ہمارے جو یوتھ ہے یا جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ اسکلفل ہونے کے باوجود کیا کرتے ہیں کہ کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں. باس کی بھی غلطی ہے، ٹھیک ہے، جو کمپنی آپ کو ہائر کر رہی ہے اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے نا، لیکن وہاں پہ آپ کی یوتھ کی بھی تو پرابلمس ہیں کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکل رہی. 9 سے 5 کی نوکری صرف انہوں نے کرنی ہے، لیکن 9 سے لے کے شام 10-11 رات کے 10-11 بجے تک کام کرنا ان کو پسند نہیں. وہاں پہ ان کی ساری چیزیں اپنی ہوں گی، لیکن 9 سے 5 کی نوکری میں فکسڈ ان کو جو ہے نا وہ ان کے اکاؤنٹ میں تنخواہ آ جائے گی. تو کمپنیز کا بھی اتنا ہی جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ فالٹ ہے کہ وہ اپنے امپلائز کے ساتھ اس طریقے کا انفیئر جو ہے نا وہ بیہیویئر لے کے چلتے ہیں. اور وہیں پہ ہماری امپلائز کی بھی غلطی ہے کہ وہ اپنا سائڈ بزنس کیوں نہیں کرتی، وہ اپنے اسکلس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے آپ کے لیے اپرچونیٹیز کیوں نہیں پیدا کرتی. ڈاکٹر صاحب، جاب سیکیورٹی، جب کسی امپلائی کو جاب سیکیورٹی مل جاتی ہے، اس میں 2 آپشنز ہیں. یا تو وہ بہتر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ اب تو سیکیور ہو گئی بھائی، اب کیوں کام کرنا. تو جاب سیکیورٹی کی گارنٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جاب سیکورٹی ہونی چاہیے، ہر قسم کی سیکورٹی، چاہے شیلٹر ہو، گھر ہو، کچھ ہو، سیکورٹی اچھی چیز ہے. تو باقی جہاں تک کام لینا ہے وہ تو میرے خیال میں جاب سیکورٹی کے ساتھ ساتھ ہماری جو ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے نا، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو، ان کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے کام کے لیے، اور ان کو جو اصول اور ضوابط ہیں ان پہ ان کو کیسے چلانا ہے. تو وہ بھی کمپنی کا کام ہے اور ادارے کا کام ہے. اور وہ خود بھی اس لیے کہ اپنے اس کے لیے کہ جی افتخار کے لیے اور کمپنی کے افتخار کے لیے، اور ان کو ان کی عزت کی بقا کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں سیکورٹی کے فوائد زیادہ ہیں، نقصانات کم ہیں. شاید ہی کوئی ایسے ملازمین ہوں گے کہ جن کو اگر جاب سیکورٹی ملی ہو اور وہ کہیں کہ ہم کام نہ کریں. تو اس کے لیے بھی بہرحال ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی اگر کوئی کام نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی پنشمنٹ کسی طرح کی ہونی چاہیے تاکہ ان کے ریوارڈ کو کم کیا جائے. ویسے تو سائیکالوجی میں آج کل پنشمنٹ کا اصول نہیں ہے، مینیپولیشن آف ریوارڈس ہے. مینیپولیشن آف ریوارڈ ہے. اور تاکہ وہ جو ہے نا ان کو کسی نہ کسی طرح سے کام کے لیے مائل کیا جائے. اور جو ہے میرے خیال میں بہتر ہے، جو سیکورٹی تو ہونی چاہیے. صدف صاحب، گورنمنٹ آفیسز کی جب بات آتی ہے تو پرسیپشن یہ ہے کہ وہ لوگ کام نہیں کرتے، یا اس طرح سے کام نظر نہیں آتا، یا پروسیجرل ڈیلیز ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ اپنی کارکردگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اس میں ایک مثال یہ آ جاتی ہے نا کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ 50 سال پہلے کے امپلائیز ہیں، چاہے وہ ابھی کے جو ہے نا وہ ینگ امپلائیز ہیں.
وہ اپنا کام واقعی ہی ڈیلے کرتے ہیں. ان کے اندر آپ دیکھیں تو وہ ایک فائل جائے گی، دوسرے روم میں جائے گی، تیسرے میں جائے گی، چوتھے میں جائے گی. تو وہ لوگ واقعی ہی اس چیز کو جو ہے نا وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کہیں کوئی ایسا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ بہت جلدی کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اکا دکا ہی پاکستان میں جو ہے نا وہ ہوں گے. ورنہ باقی سارے کے سارے کیا ہوتا ہے کہ اپنے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جو ہے نا وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنے ریلیشن شپس کو یا اپنے جو ہے وہ اسپاؤزز ہیں ان کو زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں. ریڈ ٹیپزم کا ہمارے ہاں جو ہے نا وہ کنسیپٹ بہت زیادہ ہے کہ آپ بابا جی کی تصویر دکھائیں ٹھیک ہے، جو کہ بہت زیادہ عام کلچر ہے ہمارے پاکستان میں، آپ کا کام فوراً جو ہے وہ ہو جائے گا. اب اس کے لیے ان کی ٹریننگز کی ضرورت ہے. اب دیکھیں کہ جیسے ہی آپ کے مائنڈ میں گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کا جو ہے نا وہ ورڈ آئے گا، آپ کیا کریں گے کہ آپ جو ہے نا وہ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے. اگر کوئی پی این ہوگا نا تب بھی وہ ریلیکس ہوگا کہ وہ آفس جائے نہ جائے، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے نا وہ ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ وہ آ جائیں گے، سیلری ہماری آ جائے گی. تو یہ جو اوپر والے لوگ ہوتے ہیں نا ہائی ڈیزگنیشنز والے، ان کو چاہیے کہ جب وہ جس بھی ڈیزگنیشن کے لیے تقرری کر رہے ہیں اس کے لیے جو ہے نا وہ ٹریننگز کو جو ہے وہ پروموٹ کریں، ان کو لے کے چلیں، ان کی ورک شاپس کروائیں، ان کی سائیکولوجیکل ٹریننگز کروائیں کہ آپ لوگوں کو کمفرٹ زون دینے کے لیے نہیں، یا آپ کے صرف آپ کے خاندان کے لیے نوکری نہیں ہے، آپ پورے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہو. ایک بندہ اگر اپنی اصلاح کرے گا تو وہ 2 کی کر دے گا، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، پھر کرتے 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 لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہوتا جائے گا. تو سب سے پہلے ان لوگوں کو اپنے تھنکنگ پیٹرنز چینج کرنے کی ضرورت ہے. کہ اگر ہم جو مین چیز آ جاتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کام نہیں بھی کریں گے تو ہمارا کسی نے کیا کر لینا ہے. سارے یہاں پہ تو جو ہائی آفیسرز ہیں وہ بھی کام نہیں کرتے. زیادہ تر ہمارے ہاں یہی کانسیپٹ جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے. تو ہمارے جو تھنکنگ پیٹرنز ہیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جیسے جیسے وہ چینج ہوتے جائیں گے، ہمارے تھنکنگ پیٹرنز چینج ہوں گے، فور شیور ہمارا بیہیویئر بھی جو ہے وہ بہتر ہوتا جائے گا. ڈاکٹر صاحب، مین ورسز سسٹم، جب سسٹم اور پروسیجر آپ کو کسی چیز کے لیے الاؤ نہیں کر رہا ہو تو وہ آپ کی پرفارمنس پہ کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ ان بوتھ سینسز کہ آپ سے پہ سسٹم زیادہ پریشرائز کر رہا ہے آپ کو کام کرنے کے لیے، اور آپ کو سسٹم پریشرائز کر رہا ہے کام نہ کرنے کے لیے، جو ورک ٹیکٹکس ہیں اس کو ڈیلے میں ڈالنے کے لیے. دونوں کو کیسے ڈیل کریں گے؟ اچھا، پہلے پریشرائزیشن زیادہ اس لیے تھی کہ جب انڈسٹریل دور شروع ہوا کہ آپ کو پروڈکٹس لے کے آنی ہیں، ٹھیک ہے. آج کل تو زیادہ تر کام اب روبوٹس کے پاس چلا گیا، تو انسان اور روبوٹ میں فرق ہے. اور لیکن پھر اب یہ ایسا بھی ہے کہ اب بعض ادارے ایسے ہیں کہ وہاں ہر 15 منٹ کے بعد اسیس کیا جاتا ہے کہ کتنا کام ہوا. ہر 15 منٹ کے بعد ایسے بھی ادارے ہیں. تو جو آپ بتا دیں کہ اگر جاب سیکورٹی ہے وہ کام نہیں کرتا تو وہ کام تو کرنا پڑے گا. تو ہمیں یہ ہے کہ اس کو ایک بیلنس بنانا ہے، ایک توازن کے ساتھ، کہ نہ تو انسان کو مشین بنا دیں اور نہ یہ ہے کہ وہ کوئی کام نہ کرے. تو جو جاب تو کرنا پڑے گا. کیونکہ مجھے خود تجربہ ہے، بعض لوگوں کا جی سر مجھے کوئی نوکری لے دیں لیکن نوکری ایسی ہے کہ مجھے کام نہ کرنا پڑے. میں کہ ایسی تو کوئی نوکری ہے کام نہ کرنا پڑے. تو واقعی جو میڈم کہہ رہی ہے صدف، تو واقعی ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں کام کریں. اور قائد اعظم کے بلکہ اس قول پہ تو ہمیں لازماً ہر شخص کو عمل کرنا چاہیے کہ کام کام اور صرف کام. اچھا سر، پبلک ڈیلنگس خاص طور پہ جہاں پہ آ جاتی ہیں وہاں پہ کس طرح قسم کے مسائل ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ریزالو کریں؟ کہ جب آپ کے پاس سارا دن بہت سے لوگ آ رہے ہیں، مختلف مزاج کے ساتھ آ رہے ہیں، اکثر لوگ آپ کے باس کے پاس شکایت لے کے چلے جاتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھ سے روڈلی بات کی، یا اس نے میرا جو اسٹیٹس تھا اس کا خیال نہیں رکھا، میں تو ای لیول کی کھڑکی پر گیا تھا، یہ وہاں پہ بی لیول کو ڈیل کر رہا تھا. باس آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کی شکایتیں آ رہی ہیں. یعنی کہ جب بہت سے لوگ، بہت سے مائنڈز آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جائیں تو اس طرح کے مسائل کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ تو جو بزنس مینٹیلٹی ہے نا اس میں تو سب سے زیادہ اہمیت گاہک کو دی جاتی ہے، کسٹمر کو، ٹھیک ہے. اور تو کسٹمر سروس میں بھی لوگ ایسے رکھے جاتے ہیں کہ ان کو لوگوں کو مطمئن کرنا ہے. اور یہی کہا جاتا ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ، ٹھیک ہے. بلکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ کسٹمر از دا کنگ، کیونکہ ساری کمپنی اس پہ چل رہی ہے. تو ان کی شکایت بجا بھی ہو سکتی ہے اور وجہ نہیں بھی ہو سکتی، لیکن ہر صورت میں ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو یہ کمپنی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انہیں اکوموڈیٹ کریں اور ان کی شکایت کو دور کریں. اچھا، اور اگر وہ شکایت بیجا ہے اور وہ باس کے پاس چلی جاتی ہے اور باس آپ کو بلا کے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی شکایت آ گئی اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ ہائپر تھا، کہ غلطی نہیں ہے، تو آپ کیسے اس کو وہ کریں گے؟ یہ چیزیں ہیں نا، آپ سائیکالوجی کا یہی فائدہ ہے. اور مینجمنٹ کا جو ساری مینجمنٹ کی جو سائنس ہے کہ آپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کسٹمر کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور ان کی شکایات کیسے دور کرنی ہے.
آپ دیکھیں کہ ایک صاحب جو ہے ان کو بھیجا گیا اس ریسرچ پہ کہ آپ وہ جا کے افریقہ میں جائیں، ہم وہاں ایک شوز کا پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو کیا چلے گا کہ نہیں. اس نے رپورٹ بھیجی کہ نہیں جی یہاں تو لوگ شوز پہنتے ہیں نہیں، یہاں نہیں چلے گا. ایک جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے رپورٹ بھیجی کہ یہاں تو شوز ہے نہیں تو یہاں تو بہت چلے گا، یہاں ضرور لگائیں. تو اس لیے امپلائز کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے ہمیں تو جب اگر آپ کو کسٹمر کو اکوموڈیٹ کرنا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں تھوڑا بہت ہیومیلیشن لوگوں کو برداشت پھر کرنی پڑتی ہے. اچھا، ایک آخری سوال جو میں آپ دونوں سے باری باری چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دیں. لیٹس سے کہ کنفلکٹ آ گیا باس اور امپلائی کے درمیان، اس کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے تاکہ آپ کا بزنس ٹھیک چلے، اور کمیونیکیشن گیپ کو کیسے ختم کرنا ہے؟ ٹھیک ہو گیا سر، پہلے آپ. اصل میں یہ ہے کہ کنفلکٹ تو ہر جگہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جہاں کہتے ہیں دو برتن ہوتے ہیں وہ تو آپس میں پھر بچتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں پھر باس کو پھر بھی ایک اپر پوزیشن حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر زیادہ تر اسی کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے. لیکن کہیں بعض غلطی پہ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے تجاویز سامنے لائیں، جہاں کہیں آرگنائزیشن میں غلطی ہیں ان کو سامنے لائیں، ان کی اصلاح کی جائے. تو تنقید برائے اصلاح، تو تنقید کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. پھر نیگوسیشن سکلز ہیں، پھر یہ جو آپ کے درمیان رفٹ آ جاتی ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے سائیکالوجی کا پورا ایک شعبہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی ٹریننگز بھی ہوتی ہیں، اور میرے خیال میں جو کنفلکٹ مینجمنٹ ہے وہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس پہ کافی کام ہو چکا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں نا جو بڑے بڑے ہمارے گروز ہیں، آپ ان کو اسٹیفن کوی کو دیکھ لیں. اب اسٹیفن کوی جو ہیں انہوں نے جو ہے نا 7 ہیبٹس آف دا موسٹ افیکٹو پیپل لکھی ہیں. جو 7 ہیبٹس میں ان میں ایک ہیبٹ یہ ہے کہ تھنک ون ون، کہ ہم جب نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے نا اس کو ہرا دیں اور خود جیت جائیں، چاہے وہ اصول مضابط میں ہو یا لینے دینے میں ہو. وہ کہتے ہیں تھنک ون ون، اس کو بھی کچھ اسپیس دیں، وہ بھی کچھ ون کرے، کچھ آپ ون کریں، یہ نہیں ہو کہ خالی آپ ہی ون کریں. تو آج کل کنفلکٹ ریزولوشن یہی ہے کہ آپ دونوں پارٹیز کو فائدہ حاصل ہو، تو وہ وہاں پہ آپ کو جو ہے نا سارا سسٹم سموتھلی چلتا ہے. اچھا، آپ اس کا جواب تو دیں گی ہی، ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دیں کہ جو ہمارا ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اور ایم بی ایز اور جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کل کو آ کے آفیسز میں جاب کرنی ہے، ان کو یہ چیزیں کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ اوکے، جو پہلی چیز تھی کہ کانفلکٹ کو کس طریقے سے ہم ریزالو کر سکتے ہیں، جو مین چیز آ جاتی ہے نا وہ لسننگ ہے. امپلائی باس کو سنیں، باس امپلائی کو سنیں، ٹھیک ہے. آپ کی جو وربل کمیونیکیشن ہے اور آپ کی جو نان وربل کمیونیکیشن ہے، جب وہاں پہ گیپ آتا ہے آپ کے درمیان کانفلکٹس جو ہے نا وہ ارائز ہوتے ہیں. آپ نے میرے سے کسی اور وے میں بات کی، میں نے آپ کی بات کو جو ہے نا کسی اور وے میں انڈرسٹینڈ کیا. تو جو آپ کی سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے نا امپلائز کی اور باس کی، وہ بہت زیادہ بہترین ہونی چاہیے. آپ ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو اگر جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تھرو سوشل میڈیا کر رہے ہیں یا کسی یہ کہتے ہیں کہ جب میسج پہ بات ہوتی ہے تو وہ آپ کے وہ ایموشنز ٹرانسفر نہیں ہو پا رہے ہوتے اور دوسرا نہیں سمجھ پا رہا اور ہوتا. زیادہ تر کانفلکٹس بھی اسی وجہ سے رائز ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے وہ کسی اور مائنڈ سیٹ سے بات کی ہے، میں کسی اور موڈ میں تھی، مجھے لگا شاید انہوں نے میرے پہ جو ہے نا وہ پرسنلی اٹیک کیا ہے، میں وہیں پہ ہائپر ہو جاؤں گی. نیکسٹ ڈے پہ آ کے میں اپنے باس کے ساتھ اسی طریقے سے بات کروں گی کہ آپ نے مجھے کس ٹون میں بات کی تھی، اور وہ بیچارے کسی اور مائنڈ سیٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کسی اور طریقے سے میرے سے بات کی. تو یہ جو چیز ہے نا کہ ہمیں جو ٹیکسٹنگ ہے اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ باس اور امپلائز کی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے یہ چیز آ جاتی ہے. دوسرا، آپ کی کمیونیکیشن، آپ وربلی کس طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور آپ نان وربلی کس طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. آپ کا باس آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور آپ کی باڈی لینگویج اس طریقے کی ہے کہ آپ تو اس بندے کو جو ہے نا وہ کوئی امپورٹنس ہی نہیں دے رہے ہو، وہاں پہ کانفلکٹ آپ کا رائز ہو جائے گا. تو آپ اپنی باڈی لینگویج کو بہتر کریں. آپ کی جو وربل کمیونیکیشن ہے آپ مکمل بات کریں نا، چھوٹی بات کریں لیکن مکمل اور ایسی بات کریں کہ آپ کے اگلے جو بندہ آپ سے بات کر رہا ہے وہ آپ کی پوری بات کو سمجھے، نہ کہ آپ آدھی بات کریں اور آدھی بات جو ہے نا وہ ہوا میں تیر چھوڑنے والی جو ہے نا وہ بات کر دیں. تو اپنی جو آپ کی وربل اور نان وربل کمیونیکیشن ہے اس کو بہتر کریں. آپ کی کانفلکٹ جو ہے نا وہ ریزالو تو کیا شاید رائز بھی نہ ہوں گے اس چیز سے. میں آخر میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بات کریں واقعی کمپلیٹ کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ تھینک یو بھی کہیں تو خالی تھینک یو نہ کہیں، بتائیں کہ ہاں اس وجہ سے میں تھینک یو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی فلاں مہربانی کی وجہ سے. اور ساری کہنا بھی سیکھیں. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں.
بہت زبردست بات ہوئی جی. پروگرام کے شروع میں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی شاید وہی خلاصہ ہے کہ باس اور ساس ایک جیسے ہوتے ہیں, دونوں کو ٹیکل کرنا کافی مشکل ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ مثبت رہیں اور آپ کسی شخص کے بارے میں اچھا سوچیں اور گمان اچھا رکھیں, آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے رہیں اور اگلے دن آ کے آپ اس شخص سے ملیں تو وہ شخص آپ سے بہت خوش اخلاقی سے ملے گا. آپ کے خیالات کا, آپ کے سوچوں کا, آپ کے زاویوں کا بہت اثر ہوتا ہے. اگر آپ خود مثبت رہیں گے تو یقین جانیے دوسرے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مثبت رہیے, خوش رہیے, اپنا خیال رکھیے. آج کے لیے اتنا ہی. سہیل تاج کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پان.